أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ معراج کے سفر سے متعلق یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا سفر کیوں کرایا، اس کی کیا وجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج، یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی سفر تھا، اس پر بھی کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ آج معراج کا واقعہ اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے مسلسل غم کے واقعات پیش آئے۔ حضرت ابو طالب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چہیتے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، بڑے ہی محسن تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور طائف والوں کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ معراج کا سفر ہوا ہے۔ اکثر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے کے 10 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں آرام فرما رہے تھے، بعض میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، بعض احادیث میں ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو باہر والا حصہ ہے، حتیم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ محدثین کرام نے تمام روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا مکان
शेब अबी तालिब ही में था। वहीं आप आराम फरमा रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल हुए, दरवाजे से दाखिल नहीं हुए बल्कि छत से अंदर दाखिल हुए। अल्लाह पाक ने छत को खोल दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हुए। वहां से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि आप गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे, वहां से आपको मस्जिद हराम लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आकर के बैठ गए। वहां बैठे बैठे आपको नींद आ गई हतीम में। हतीम किसको कहते हैं? खाने काबा के 4 कोने हैं। एक कोने में हजरे अस्वद है, उसके 6-7 फीट के बाद खाने काबा का दरवाजा है। उससे थोड़े आगे चलकर मकामे इब्राहिम है। उसके बाद जो दूसरा कोना शुरू होता है, वहां से लेकर और एक कोने तक, तीसरे कोने तक एक हाफ राउंड सर्किल है। उस हिस्से को कहा जाता है हतीम। खाने काबा की तामीर चल रही थी और मक्का वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि तामीर को मुकम्मल किया जा सके। अगरचे वो जमाना जाहिलियत का था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले का जमाना था, लेकिन अल्लाह का घर है, हराम का माल उसमें नहीं लगाया। जितना पैसा था उतने में खाने काबा की तामीर कर दी और बाकी हिस्से का सिर्फ बाउंड्री बना दिया। वो हिस्सा इसी तरह बाकी रह गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, आपने भी उस हिस्से को इसी तरह बाकी रखा है। वो जो हाफ राउंड सर्किल का एरिया है, जिसमें तकरीबन एक 200 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। 200 आदमी उस हाफ राउंड सर्किल के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं या उससे कुछ कम, लेकिन 300-400 आदमी घुस जाते हैं। जब तवाफ करने लोग जाते हैं, तवाफ से फरागत हो जाती है, हतीम के अंदर नमाज पढ़ने के लिए घुस जाते हैं, क्योंकि वो जो हिस्सा है वो काबतुल्लाह का हिस्सा है। उस हतीम में, उस हाफ राउंड सर्किल में नमाज पढ़ना ऐसा ही है जैसा कि काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना। दुनिया का कौन ऐसा मुसलमान है जो काबतुल्लाह तक जाए और अंदर जाने का इरादा ना रखे? हर आदमी का दिल ये चाहता है कि अल्लाह ने मुझे यहां खाने काबा तक बुला लिया है, काश के ये सोने का दरवाजा खुल जाता, मैं भी अंदर जाकर, जिस तरह बादशाह लोग जाते हैं, वजीर लोग जाते हैं, दुनिया के बड़े बड़े औलिया अल्लाह को भी वहां जाने का मौका मिलता है, हम जैसे फकीर लोगों को भी अंदर जाने का मौका मिल जाए। हर एक मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है, लेकिन हर आदमी तमन्ना करेगा, हर आदमी के लिए खाने काबा का दरवाजा खोला जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। हतीम का जो हिस्सा है वो खाने काबा ही का हिस्सा है, उसका दरवाजा खुला रहता है, उसमें जो आदमी नमाज पढ़ेगा ऐसा है जैसा कि उसने काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ा। समझ में आ गई बात? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है।
اگر کوئی آدمی اس جگہ کو دیکھنا چاہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا ہے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ جگہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ حتیم میں چلا جائے۔ حتیم کا جو حصہ ہے ہاف راؤنڈ سرکل، یہ وہی حصہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی، ہلکی ہلکی وہاں نیند آنے لگی، کیونکہ آپ تو وہاں تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، نیند میں اٹھا کر یہاں لایا گیا، یہاں آنے کے بعد ہلکی سی آپ کو نیند آنے لگی۔ روایات میں آتا ہے ایک تشت لایا گیا، تشت، اس کے اندر علم اور حکمت موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ آرام فرما رہے ہیں، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، شق صدر جس کو کہتے ہیں، سینہ مبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھولا، بغیر کسی آپریشن کے کھولا، بغیر کسی انجیکشن کے کھولا ہے، اور دل کو باہر نکالا اور اس تشت میں آب زمزم کو ڈالا، اور آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک صاف کیا گیا، اور اس میں علم اور حکمت کو ڈالا گیا، پہلے سے ہی علم اور حکمت ہے، مزید اس میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب لمبا سفر کرنا ہے، ایسا سفر کرنا ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، نہ پہلے کبھی کیا ہے، نہ آگے چل کر کوئی کر سکتا ہے۔ عجیب و غریب سفر ہے، سب عادت کے خلاف سامنے نظر آنے والا ہے، کوئی چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایسا یہ سفر ہے۔ اس سفر کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو صاف کیا گیا، اس میں علم و حکمت ڈالا گیا اور ایمان ڈالا گیا، مضبوطی تاکہ اس میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ کھولا گیا ہے، 4 مرتبہ سینے کا آپریشن ہوا۔ پہلی مرتبہ کب؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس کی تھی، اور آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 یا 125 کلومیٹر دور طائف کے قریب قبیلہ بنو سعد کی پہاڑیوں میں تھے۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پینے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ ملک عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی کے یہاں بچہ ہوتا تو دائی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، وہ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، گاؤں کی عورتیں دودھ پلاتی تھی۔ دور و دراز گاؤں میں جو عورتیں رہتی تھیں ان کی زبان بھی صاف، اخلاق، عادت یہ سب اچھے ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں ماحول، موسم یہ سب ٹھیک ہوا کرتا تھا، اس لیے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری معتبر خاتون کو دے دیا جاتا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کی نصیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور وہ خوشی خوشی لے کر وہاں
دودھ پلانے چلی گئیں اپنے علاقے میں. بنو سعد پورا پہاڑی علاقہ ہے. وہاں ایک پہاڑ چڑھ کر اتریں گے تقریباً آدھا کلومیٹر ایک درخت ہے. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اسی درخت کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی دائی حلیمہ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ وہاں کھیل رہے تھے. اچانک فرشتے انسان کی شکل میں آئے اور سینے مبارک چاک کیا، دل مبارک کو نکالا اور اس کو دھویا، زمزم سے دھویا. یہ بات یاد رکھیے گا، زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا. کیوں دھویا؟ کیونکہ یہ جو معصوم بچے ہیں 2 سال کے، ان کو بڑے ہو کر نبی بننا ہے، رحمت للعالمین بننا ہے، خاتم النبیین بننا ہے. اس لیے عام بچوں کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں نہ ہو، اس لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک صاف کروایا. اللہ تعالیٰ چاہتا ویسے ہی کر سکتا تھا، لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ عالم اسباب ہے. دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک باہر نکلوا کر اس کو آب زمزم سے صاف کروایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہوئی تب ایک اور مرتبہ سینے مبارک کا آپریشن ہوا اور دل مبارک کو باہر نکال کر کے صاف کیا گیا. کیونکہ 10 سال کی عمر میں بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے اور جوانی کی امنگیں اور بہت ساری چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اور عام بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دل مبارک کو 10 سال کی عمر میں نکالا گیا، صاف کیا گیا آب زمزم سے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ کو نبوت دی جانی تھی اور آپ کے سینے مبارک پر قرآن نازل ہونا تھا. ایسا قرآن جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو حضور پر نازل نہ کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خدا کے خوف سے، قرآن کی جو آیتیں اور ان کے اندر جو معانی ہے، مطالب ہے، تفاسیر ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہے، نواہی ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان کو یہ پہاڑ برداشت نہ کرتا، تاب نہ لاتا اور ریزے ریزے ہو جاتا خدا کے خوف سے. ایسا یہ زبردست قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ کلام اب نازل ہونے والا ہے حضور پر. ایسے بھاری بھرکم کلام کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کروایا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، پھر اس کو صاف کیا گیا، علم، حکمت، طاقت، قوت اس کے اندر ڈالا گیا. تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کھولا گیا، دل مبارک کو صاف کیا گیا.
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر احسان ہے کہ آپ نے قرآن کا سارا بوجھ جس کو پہاڑ نہیں سنبھال سکتا ہے خود نے سنبھال لیا، اور میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے اس قرآن کا پڑھنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نہایت آسان کر دیا۔ تو کل 4 مرتبہ اب یہ معراج کے سفر کے موقع پر سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی حضور کا دل صاف کرنے کے لیے آتے، کہاں سے آتے؟ آسمانوں سے آتے۔ آسمانوں میں کون سا پانی ہے؟ آب کوثر ہے، جس کی پائپ لائن جنت میں ہے، وہاں سے پانی آتا ہے اور ایک حوض میں جمع ہوتا ہے، حوض کوثر۔ آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ حضور کا سینے مبارک چاک کر رہے ہیں، شق صدر ہو رہا ہے، دل مبارک کو دھویا جا رہا ہے، اور ہر مرتبہ زمزم سے دھو رہے ہیں۔ چاہتے تو آب کوثر بھی لا سکتے تھے اور اس کو لے کر کے حضور کا دل صاف کر سکتے تھے، لیکن آب زمزم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک دھویا گیا۔ اس کو سامنے رکھ کر کے محدثین کرام نے لکھا ہے، افضل المیاہ فی العالم، دنیا بھر کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی اگر کوئی ہے تو وہ کون سا پانی ہے؟ آب زمزم ہے۔ کوئی بیکٹیریا کا اس میں ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آب زمزم جس مقصد سے پیئیں گے وہ مقصد حاصل ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آب زمزم ہاتھ میں لیا اور دعا مانگی، اے اللہ میں دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے زمزم پی رہا ہوں، اس نیت سے پی رہا ہوں کہ آخرت میں قیامت والے دن مجھے پیاس نہ لگے، قیامت والے دن کی پیاس سے مجھے حفاظت فرما۔ جس نیت سے بیمار آدمی ہے پی لے، بیماری دور ہو جائے گی، شوگر ہے، بی پی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، نیت صحیح ہو، پیسہ حلال کا لگا ہو، پی لے، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے۔ اور آب زمزم کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ نبی کے پیروں کی حرکت سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے، اللہ کے حکم سے یہ پانی جاری ہوا ہے۔ کون سے نبی؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں 10 پیغمبر جلیل القدر ہیں، ان میں پھر 4 پیغمبر جلیل القدر ہیں، ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کرایا۔ اس پانی سے حضور کا دل مبارک دھویا گیا۔ یہاں رک کر کے اگر سوچا جائے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے پیغمبر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں میں بڑے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر کا دل
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ درجے میں کم ہے حضور سے، ان کے پیر کی حرکت سے جو پانی نکلا اس سے حضور کا دل دھویا جا رہا ہے، بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف نبی ہیں، دوسری طرف باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف، اس طرح بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ 20,000 سے زیادہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی اسی چین سے پیغمبر آئے ہیں، اسی نسل سے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آئے سوائے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہوئے۔ ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، اس طرح سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو باپ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ کے قدموں سے، اس کی حرکت سے نکلا ہوا پانی بیٹا اپنے سینے پر کیا پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ڈس اوبیڈینس والی بات نہیں ہے، بے ادبی والی بات نہیں ہے، باپ کا وہ درجہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو آب زمزم سے صاف کیا گیا۔ تو آب زمزم کیا ہے؟ آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ اگر اس سے افضل کوئی دوسرا پانی ہوتا وہ لے کر کے آتے تاکہ حضور کا دل صاف کیا جائے۔ علماء نے آگے لکھا آب زمزم سے بھی افضل ایک اور پانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، وضو کرنے کے لیے پانی تھوڑا تھا، وضو کرنے کے لیے پانی تھوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنا دستے مبارک پانی میں ڈال دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا ہے، اور اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ 300 آدمیوں کے لیے وہی ایک لوٹا پانی کافی ہو گیا۔ اتنا پانی نکلا کہ 300 آدمیوں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح سفر میں پانی کی قلت تھی، آپ نے پانی منگا کر اپنا دستے مبارک ڈالا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلا، 1500 آدمیوں نے وضو کیا۔ آب زمزم سے بھی افضل کیا ہے؟ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ہے، جو صحابہ کو نصیب ہوا ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں، صحابہ کو نصیب ہوا۔ آگے علماء نے اور لکھا ارے اس سے بھی افضل پانی ہے، اس سے بھی افضل وہ پانی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ وہ کون ہے؟ لعاب دہن، حضور کے منہ سے نکلا ہوا تھوک جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈسا، حضور نے اپنا
लुआब दहन निकाल करके डाला। तो सबसे अफजल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में जो मीठा थूक है वो है लुआब। थूक बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझाने के लिए बोला, लुआब दहन वो सबसे अफजल। उसके बाद उंगलियों से निकला हुआ पानी, और हुजूर वजू फरमाते हैं, उससे निकला हुआ पानी सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी कुराद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है, यतमस्सहू नबी वज़ूइही, सहाबाए किराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पानी टपक रहा था उसको अपने हाथों से लेकर कोई चेहरे पे, सीने पे, सर पे मल रहा था। वो है बरकत वाला पानी। उसके बाद आबे जमजम का नंबर है, उसके बाद आबे कौसर है, उसके बाद दरियाए नील का पानी है, उसके बाद दरियाए फुरात का पानी है, उसके बाद दरियाए सैहून है, उसके बाद दरियाए जैहून है, उसके बाद आसमान से बरसने वाला पानी, दम किया हुआ पानी, ये सब पानी है। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक आबे जमजम से धोया गया, इल्म और हिकमत उसमें डाला गया, फिर सीने मुबारक को त्याग कर दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवारी दिखाई, आसमान से आई हुई सवारी, इंपोर्टेड, ऐसी जगह की सवारी कि जहां से कोई सारी दुनिया का माल और दौलत खर्च करे नहीं मंगा सकता। ये जो जमीन है, यहां से 400 किलोमीटर ऊपर होटल बना रहे हैं, सैटेलाइट उसको संभालेंगे। वहां पर अगर आपको रहने के लिए मकान चाहिए 200 करोड़ रुपए लगेंगे। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, आप थोड़ा अखबार वगैरह देख लें, पढ़ लें, उसमें आपको मिल जाएगा। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर आर्जी तौर पर टेम्पररी, जिसका बाकी रहना कोई यकीन नहीं, सैटेलाइट कब फेल हो जाए, धड़ाम से वो गिर जाए, कोई गारंटी नहीं। नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल पानी, ये सब वहां मुयस्सर नहीं होगा, सब आर्टिफिशियल होगा, सब बनाया हुआ होगा। बहरहाल वहां रहने के लिए 200 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, सिर्फ एक छोटा सा कमरा। आसमानों से जानवर आ रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कितना बड़ा दर्जा है हमारे पैगंबर का। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर दिखाया गया, उसका नाम भी क्या, बुराक। बर्क से निकला है बुराक। बर्क कहते हैं बिजली को। दुनिया की जो बिजली है उसकी रफ्तार क्या है, बटन दबाओ, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर वो बिजली चली जाती है। दुनिया की बिजली की ये रफ्तार है, और ये तो वहां से आई हुई सवारी है। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस सवारी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी रफ्तार है, इसकी निगाह जितनी दूर जाती है इसका पहला कदम वहां पड़ता है। आप जरा ऐसे करके देखें, आपको आसमान नजर आएगा, नजर नहीं आएगा? आसमान कितने हजार किलोमीटर है मालूम है क्या आपको? आसमान, आज तक दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने आसमान और जमीन का डिस्टेंस एग्जैक्ट तो क्या अप्रॉक्सीमेटली भी बताया हो, नहीं बता सकता। आसमान को तो ये साइंटिस्ट मानते भी नहीं है। वो कहा जाता है ना, अंगूर अगर नहीं मिले तो लोमड़ी बोलती है खट्टे हैं। ये साइंटिस्ट को आसमान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो कहने लगे आसमान है ही नहीं, बस एक नीले रंग का कोई लेयर है, बस कोई पर्दा है, आसमान वगैरह नहीं। हालांकि आसमान है, एक नहीं 7 आसमान है, और एक हर आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान
500 बरस का रास्ता। बहरहाल सूरज का डिस्टेंस बता देंगे, चांद का डिस्टेंस बता देंगे, जुपिटर का और पता नहीं क्या क्या है उन सब का डिस्टेंस बता देंगे, आसमान का डिस्टेंस नहीं बताते। तो हमारी नजर जो है आसमान तक चली जाती है, वो जो बुराक जन्नत से सवारी आई है उसकी नजर कहां तक जाती होगी। तो इतनी तेज रफ्तार सवारी है, उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया और वहां से सफर शुरू होता है। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक सफर कराया गया। अब सफर में जा रहे हैं, जाते जाते 400 किलोमीटर के बाद मदीना मुनव्वरा नजर आया। हजरत जिब्राइल को तो पता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में अभी मालूम नहीं है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो खजूरों वाला शहर आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, बड़े खजूर के बागीचे हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ये यस्रिब है। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? यस्रिब। ये यस्रिब है, ये वो जगह है जहां पर आप हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे। आप यहां पर उतरें और 2 रकात नमाज पढ़ लें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर से ये अर्ज किया, हुजूर ने वहां रुक करके 2 रकातें नमाज अदा फरमाई। उसके बाद और आगे गए, मदियन आया, हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इलाका, वहां पर हुजूर को उतारा गया, 2 रकात पढ़वाए। वहां से और आगे गए, यरूशलेम, बैतुल लहम, अंग्रेजी में जिसको बेतलहम और जेरूसलेम कहा जाता है, वो इलाका आया। हुजूर से कहा गया, यहां पर आप 2 रकात पढ़ लें। 2 रकात आपने वहां पर भी अदा फरमाई। उसके बाद और आगे बढ़े तो वादी सीना आया, कोहे तूर, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से कलाम फरमाया है, वहां पर भी हजरत ने 2 रकात नमाज अदा की है। यहां मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। वो 2 बातें क्या है? सफर है कि नहीं है? लंबा सफर है, बहुत दूर तक जाना है और वापस भी आना है, लेकिन हर जगह रुक रुक करके 2-2 रकात नमाज पढ़ रहे। पता क्या चला? बरकत वाली जगहों पर नमाज पढ़ना जायज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया अल्लाह की तरफ से कि आप यहां पढ़ लें। तो बरकत वाली जगहों पर 2-2 रकात नमाज पढ़ना जायज है, कोई गलत वाली बात नहीं है। जब लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो गारे हिरा जाते हैं। क्यों? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए थे, वहां जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। ताइफ जाते हैं, वहां 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। मस्जिद अदास जाते हैं, मस्जिद अली जाते हैं, इसी तरह बनु साद में जाते हैं और जिराना जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जाते हैं जहां जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आदमी जाकर 2-2 रकात पढ़ता है, लेकिन वहां लाल रुमाल वाले सलफी, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, हकीकत में वो लोग सलफी नहीं है, गैर मुकल्लिद हैं। वो लोग इनको रोकते हैं, हमारे सीधे साधे मुसलमानों को रोकते हैं और कहते हैं शिर्क शिर्क यल्ला यमशी, चीखते चिल्लाते रहते हैं। क्या शिर्क है भाई? नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ रहे हैं, बरकत वाली जगह है। हुजूर ने यहां अपना कदमे मुबारक रखा है, आप यहां सफर फरमाए हैं, बरकत समझ करके 2 रकात पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा शिर्क हो गया? नमाज पढ़ने नहीं देते वहां के लोग।
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا برکت والی جگہوں پر نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہی غیر مقلدین اہل حدیث حضرات وہ کیا بولتے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھنا بھی جائز ہے بولتے ہیں، ایک رکعت۔ دیکھیں کتنا لمبا سفر حضور نے کیا، سفر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے دو دو رکعت نماز پڑھی ہے۔ سفر میں تو آدمی ہنگامی میں ہوتا ہے، جلدی سے جانا ہے، نکلنا ہے، اور سفر تو بہت لمبا ہے، اتنے لمبے سفر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نہیں پڑھی، دو دو ہی پڑھی ہے۔ تو ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، دو ہی رکعت ہے، سب سے آخری درجہ۔ بہرحال تو برکت والی جگہوں پر نماز پڑھنا، وہاں جانا بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ اب اس کے آگے کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی جمعہ میں عرض کروں گا، وہاں سے آسمانوں تک کا اور اس سے آگے جو جو واقعات پیش آئے وہ میں عرض کروں گا۔ ابھی ایک اور بات بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سفر فرمایا ہے، اس سفر میں آپ نے 3 عالم کو دیکھا ہے۔ ایک ہے عالم اسباب، یہ جو عالم ہے جس کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، عالم اسباب۔ نمبر 2 عالم برزخ، یعنی قبر والی جو زندگی ہے، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور تیسرا عالم جس کا حضور نے مشاہدہ فرمایا ہے وہ کیا ہے، عالم آخرت ہے، یعنی قیامت سے لے کر ابد الاباد تک، انفینیٹو جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 زمانے ہیں، عالم اسباب یہ جو زمانہ ہے میں اور آپ جس کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو بھی حضور نے اس سفر میں دیکھا، اور قبر کا جو عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اس کے حالات کو بھی دیکھا، اور عالم آخرت جو کہ قیامت سے لے کر بالکل ابد الاباد تک ہے، اس عالم کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ان سب میں کیا کیا دیکھا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر آپ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے کن کن پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ سب انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان اسباب کو لینے کی اور عبرت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔